यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिक नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि मुसलमान जो हैं अब मदीना में रहने लगे थे। मक्का में मुसलमानों के सिर्फ काफिर और मुशरिक जो हैं मक्का वाले वही दुश्मन थे, लेकिन जब सारे मुसलमान मदीना तशरीफ़ लेकर आए, मदीना हिजरत करके आ गए, भाईचारा कायम हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पर दुश्मनों का इजाफ़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि हिजरत के बाद अब मुश्किलात कम पड़ गए। हाँ, अलबत्ता ये कि मक्का वालों ने जैसी तकलीफ़ें दी थी वो चीज़ें कम हो गई, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी, जो नई नई चीज़ों का सामना है मुसलमानों को अब यहाँ से करना पड़ा। सबसे पहले जो ख़तरनाक लोग थे वो यहूद थे, और यहूदियों का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा था। अब इंसान का कैसा होता है कि अगर कोई सामने से वार कर रहा है, सामने से कोई दुश्मनी दिखा रहा है, तो हम भी उसको दुश्मनी दिखा सकते हैं, उसका कोई सल्यूशन निकाल सकते हैं, जो भी है हम उसका एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो हमारे मुंह पर मीठा है, जो हमारे से हंस के बात करता है, जो हमारे सर पे हाथ रख के दुआएं दे रहा है, हमारी तारीफ़ें पे तारीफ़ करते जा रहा है, तो ऐसा इंसान हमें क्या लगता है कि हमारा खैर ख्वाह है। लेकिन वही इंसान जो पीठ पीछे जाकर हमारी बुराई करता है, हमारे ऐब खोलता है, हमारे राज जो अल्लाह ताला ने छुपा रखे हैं उनके ऊपर से पर्दा हटाता है और हमें धोखा देता है, हमारे साथ गद्दारी करता है, ऐसा शख्स जो है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके साथ अब हम कोई सल्यूशन निकालें तो किस तरीके से निकालें। पहली बात तो ये कि हम पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन सा इंसान है जो हमारा दोस्त है, कौन सा इंसान है जो सिर्फ नाम का दोस्त है। तो यही चीज़ मुसलमानों को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो मुसलमानों के अब 3 दुश्मन हो गए थे। एक तो मक्का के लोग जो पहले से दुश्मन थे, दूसरा मदीना के मुनाफिक और हिजाज़ के यहूद। मदीना में मुनाफिक थे, मुनाफिक यानी कि वो लोग जो दिलों में निफाक रखते थे, दिलों में बुराई रखते थे, लेकिन सामने से कभी कुछ किया नहीं था। एक वजह मुनाफिक, एक निशानी मुनाफिक की ये भी होती है कि जो सामने से कुछ नहीं करते। इसकी मेन वजह ये होती है कि मुनाफिक की एक आदत ये होती है, वो जब भी इसको सामने वाला कोई ताकतवर लगता है या अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो वो उससे कभी पंगा नहीं लेगा, उसको पीठ पीछे वार करता रहेगा। सामने एकदम उसके स्वीट बन के रहेगा, अच्छा बन के रहेगा, लेकिन पीठ पीछे जो करना है वो करता रहेगा। तो ये मुनाफिकत की दलील है। अगर हमारे अंदर भी ऐसी आदत है तो इसको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुनाफिकत की निशानियाँ, और मदीना के जो यहूदी हैं ये यही करते थे, सॉरी मदीना के जो मुनाफिक हैं वो यही करते थे। फिर नेक्स्ट थे हिजाज़ के यहूद। हिजाज़ की यहूदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर एक बार रिपीट करती हूँ कि रोमियों ने जब यहूदियों को निकाल बाहर कर दिया था तो ये लोग हिजाज़ में आकर बस गए थे। यहाँ रहते रहते इनका भेस, बोलने का तरीका, लिबास का तरीका, सब कुछ अरबियों की तरह हो गया था। मतलब ये लगते थे अरब लेकिन थे यहूद। तो ये हिजाज़ के यहूद थे। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि औस और खजरज ये 2 कबीले थे जो लड़ लड़ के थक चुके थे। अब यहाँ पे जो यहूदी वगैरह थे वो क्या करते थे, कभी औस का साथ देते थे, कभी खजरज का साथ देते थे, और कभी कभार दोनों को लड़ाकर आपस में एकदम एंजॉय करते थे, उनकी लड़ाई को देखने के मज़े उठाते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेइत्मीनानी, ये सारी चीज़ें महसूस हुई, तो आपने एक मुआहदा का सोचा। अब अगर नबी अलैहिस्सलाम नहीं आते तो ये जो लोग हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, इसको जो है अपना बादशाह बनाने वाले थे। समझो कि इसके सर पे ताज रखने ही वाले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए, तो ये ताज उसके सर से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे आ गया। ओके, मतलब सबकी तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गई और किसी ने भी इसको बादशाह बनाने का सोचा ही नहीं। तो ये जो है, अब ये ना मुसलमानों का दुश्मन बन चुका था। ज़ाहिरी तौर पर नहीं, सामने से नहीं दिखाता था, लेकिन अंदर अंदर ये जो है वो दुश्मन बन गया था। तो मुनाफिक चूँकि ज़बान से मुसलमान होने का दावा करते थे, इसलिए इनकी एलानिया मुनाफिक, इनकी जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत करना ये दिखता नहीं था, छुपा हुआ था।
اور اس وجہ سے اب مسلمانوں کے زیادہ دشمن بن چکے تھے، کیونکہ اندر اندر سے دشمن کون ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ ان کے قصوروں پر اس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے، اپنے جو بھی اتنی خطائیں ہوتی تھی، جو بھی اپنے قصور ہوتے تھے، ان پر بہت سمپلسٹی کے ساتھ، بہت مٹھاس کے ساتھ کیا کرتے تھے، پردہ ڈال دیتے تھے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دکھانا تھا کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے شریف ہیں، اور ہم بھی تمہاری جماعت میں، یعنی اسلام کے جماعت میں ہم داخل ہو جائیں گے، تمہارے دوست بن کے رہیں گے۔ اور کچھ تو یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا کر کے بھی دکھاتے تھے کہ ہم، اکثر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ جیسے اگزامپل ابھی آپ کو آج کے دور کے حساب سے سمجھاؤں تو ولاگز جو چلتے ہیں، انسان اپنے دن بھر کی کارگزاری اس میں سناتا رہتا ہے، دکھاتے رہتا ہے کہ میں آج یہاں گیا، یہ کیا، وہ کیا، اور عام جو پبلک ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں دیکھنے کی ان کو بڑی دلچسپی آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا، کدھر کیا۔ وہ اس کی حقیقت کی زندگی نہیں ہوتی، وہ جسٹ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر واقعی وہ اس کی حقیقت کی زندگی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ان کو یہ دکھانے کے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا، یہ کیا کر رہے تھے، ایسے ہی دکھا رہے تھے، حقیقت میں یہ تھے نہیں۔ یہ دکھاتے تھے کہ ہم کتنے شریف ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، تو یہ دکھاتے تھے، حقیقت میں تھے نہیں۔ تو بہت بار کیا ہوا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دیں۔ کچھ پر ان کو شک ہو گیا تھا تو ان کی گردنیں اڑا دیں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ اگر کسی نے ایک بار کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، چاہے وہ سچے دل سے ہو یا جھوٹے دل سے ہو، اس نے زبان سے قول کر دیا تو اب یہ مسلمانوں میں شمار ہو گیا، لیکن اس کے دل کے اندر کے جو بھید ہیں وہ اللہ جاننے والا ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں لے سکتے تھے۔ تو اب مسلمان، یہ جو منافق ہے، ان کے پاس مکہ کے لوگ آنے لگے۔ مکہ کے لوگ آ کر اس کو پکڑے، عبداللہ ابن سلول کو، اور اسے دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ کہ تم یہ جو ہمارا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو نکال باہر کر دو، اسے اور اس کے ساتھیوں کو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، تم لوگوں نے یہ نہیں کیا، تو ہم تمہارے اوپر حلہ بول دیں گے، تمہارے اوپر ہم جنگ کریں گے، نہ تمہاری عزت کا سوچیں گے، نہ تمہاری عورتوں کی عزت کا سوچیں گے۔ تو ایک دم بہت ہی رعب دار انداز میں ان لوگوں نے کہا۔ ان کی باتیں سنتے ہی یہ سارے یہود اور منافق جو ہیں یہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فورس کرنے کے لیے نکل گئے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ لوگ، مدینہ کے منافق اور یہود وغیرہ، یہ سارے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اور ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹرانگ محسوس ہوتا ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایموشنلی کیا کیا کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو، اگر تم نے ہم پر حلہ بولا اور ہم نے تم پر وار کر دیا، تو اگر ہم تم پر غالب آ گئے تو تمہیں کافر بچانے نہیں آئیں گے، تو تم وہاں سے بھی شکست پاؤ گے، یہاں سے بھی شکست پاؤ گے۔ اور کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تم نے اپنے ہی شہر کے لوگوں پر تلواریں اٹھائی تھی؟ ایسی باتیں کرنے کے بعد یہ لوگ کیا ہوتا ہے، اپنا مائنڈ بدل کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب مکہ میں کیا ہے، چہل پہل مچ چکی تھی کہ ایک یہ ہو رہی تھی نا کہ اتنا ذلیل کر کے، اتنا ٹارچر کر کے ہم نے مسلمانوں کو یہاں پہ رکھا ہوا تھا، اب ان لوگوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور ان کا ایک اپنا شہر بن گیا، اور یہ ایسا شہر ہے جہاں سے ہماری تجارت قافلے آتے ہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ اطمینان سے نہیں تھے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب سکون سے ہوتا ہے تو دوسرے دیکھنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی کہ بھلا یہ سکون سے کیوں ہے، تو یہی حال مکہ والوں کا تھا۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بہت ضروری تھا۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ مکہ میں جو کچھ کمزور مسلمان پیچھے رہ گئے تھے ان کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا مکہ والوں نے، اور ان کو مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے، باہر کے جو مسلمان تھے، مطلب مدینہ جو گئے تھے، وہ مکہ میں ان کو انٹر ہونے نہیں دیتے تھے۔
حد یہ ہے کہ کعبے کا طواف اور حج کو جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بند تھا۔ حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے پورے عرب کے لیے دروازے کھلے تھے، لیکن صرف مسلمانوں کو اس کی قید لگا دی گئی تھی، مسلمان نہیں انٹر ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کو بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2 4 4 کبھی 10 کبھی 12، جو بھی ان کے جو بیوپاری مطلب جو بزنس کے سلسلے میں آتے جاتے تھے، مسلمانوں کو بھیج کر ڈرانے لگے ان لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے بزنس کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب مکہ والے تجارت میں ماہر تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ لوگ مدینہ سیٹل ہو گئے، مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرنے میں ماہر تھے، مکہ والے تجارت کرنے میں، تو انصاری جو ہے کھیتوں والے تھے اور جو مہاجر تھے وہ بزنس کرنے والے تھے۔ تو ان کو نا بزنس کا بڑا شوق، مکہ والوں کو، تو ان کے تجارتی قافلے جو ہیں شام آتے جاتے تھے۔ اب مدینہ سینٹر میں ہے، شام مدینہ دن مکہ، تو بیچ میں سے ہی ہو کے آنا جانا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کچھ جب یہ جو تجارت کے لیے 2 4 کبھی 10 کبھی 12 ایسا قافلہ نکلتا تھا، تو مسلمان ان کو ڈرانے کے لیے نکل جاتے تھے، تاکہ یہ دیکھ کر مکہ والے اپنی یہ جو حرکت ہے کہ حج کے لیے نہیں چھوڑنا، طواف کے لیے نہیں چھوڑنا، اس سے باز آ جائیں گے۔ لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑا، یہ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے، اور مسلمان بھی برابر اپنے ضد پر قائم رہے، اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ اب یہ بھی اپنے ضد پہ، اور یہاں پہ مسلمان بھی اپنے ضد پہ کہ ان کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا ہے، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس کوئی روٹ دوسرا بھی نہیں تھا کہ ہم دوسرا روٹ لے کر جائیں گے۔ اب جیسے کہ ایک ایریا کو جانے کے لیے ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، ایک لانگ کٹ ہوتا ہے، ویسا کوئی ان کے پاس دوسرا روٹ بھی نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس جو عرب قبیلے تھے، جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کے ساتھ دینے سے مدینہ کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہینیہ کو قبیلہ سے، پھر بنو زمرہ سے صلح کر کے دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ 2 قبیلے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر لیا اور دوستی کر لی۔ دیکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے فورسفلی پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آج کل کیسا ہوتا ہے، اسلام کی ایک امیج کریٹ کر دی گئی ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی، ایک دم وہ جو ولن ٹائپ، آنکھوں میں ایک دم کڑک سرما، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کلہاڑی یا کچھ ایسا، اور دیکھنے پر ہی ڈینجرس لگ رہا ہے، تو یہ مسلمان کر کے دکھاتے ہیں، مطلب یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کر کے مائنڈ میں یہ سیٹ اپ ڈال دیتے ہیں، امیج کریٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان نے کبھی فورسفلی یا تلوار کے زور پر اس طریقے سے کبھی کسی نے اسلام کو نہیں پھیلایا، کسی نے بھی فورس نہیں کیا، کیونکہ یہ تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے کہ کسی کو مجبور نہ کرو اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں، ان کو تم بتاؤ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرو، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ اسلام کی روشنی ان کے دلوں میں پڑنا، ان کو ایمان کا نور ملنا، یہ اللہ کے ذمے ہے، ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا۔ تو اسی طریقے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، پھر صلح کرنا، پھر معاہدہ کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں سے سامنے والا دشمن نہیں مانتا تو تب تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے زور پر سب سے دوستی کر لی تھی۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد کا زور اور بڑھے گا، اس کا توڑ اب ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس قرز ابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ کے اونٹ لوٹ کر لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اب مکہ کے لوگ کیا کرنے لگے، ان کے اوپر ہی چھاپے ڈالنے لگے۔ تو ایک آدمی جس کا نام تھا قرز ابن جابر فہری، یہ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارتا ہے اور آپ کی اونٹوں کو کیا کرتا ہے، لوٹ کر وہاں سے لے کر جاتا ہے اور ہاتھ نہیں آتا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلاج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کر لیا۔
کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ نخلا کی جو وادی ہے وہاں پر 2 لوگوں کو بھیجا، 2 صحابیوں کو بھیجا اور ایک خط دیا اور کہا کہ اس کو ابھی نہیں کھولنا، 2 دن کے بعد کیا کرنا، اس خط کو تم کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور مجھے خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک چیز مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو گئی۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ صرف مجھے خبر دینا ان کے بارے میں اور کچھ مت کرنا، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی میں ایک شخص عمرو ابن حضرمی مر گیا۔ اوکے، یہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے میں جو مال ہے لوٹا تھا وہ بھی اس کو کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا۔ اب مارا تو بھی کس کو مارا، ایک بڑے سردار کے ساتھی کو، اور جو آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا، ان کو موقع مل گیا اور بدلہ لینے کا اب ایک الگ ہی جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور وہاں اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ اب تم لوگ جنگ کر سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ اب اسلام کی خاطر تم لوگ جنگ کر سکتے ہو۔ دیکھو، اگر واقعی اسلام ظلم اور ستم سے پھیلا ہوتا تو مکہ والوں کا ظلم، ہاں، طائف کی ہجرت، حبشہ کی ہجرت، پھر مدینہ کی ہجرت، اپنا سارا مال، اپنے گھر، اپنے پراپرٹی، اپنی جمع پونجی سب چھوڑ کر مدینہ سیٹل ہونا، مدینہ میں اپنی زندگی نئے سے شروع۔ ہم ایک گھر ہی شفٹ کرتے ہیں تو گھر سیٹ ہونے تک ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہاں، 1 مہینہ 2 مہینے پورا، پھر بھی ہم سیٹ اپ نہیں کر پاتے اتنی آسانی سے۔ تو یہاں پر انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ کر نئی زندگی شروع کی تھی۔ اتنے سب جد و جہد کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر یا ظلم اور ستم سے نہیں پھیلا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی، اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ شراب کباب سب کچھ ہم کریں گے، جلسہ کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگا رہتا تھا۔ ایک پرٹیکولر ایک ایریا ہے بدر جہاں پر ویسے بھی میلے ہی لگے رہتے تھے۔ تو اب مکہ والوں نے کیا کہا کہ یہ جنگ تو ہم جیتیں گے، اور جیت کر وہاں پر ناچ گائیں گے، شراب پئیں گے، کباب کھائیں گے اور بہت عیش اور مزہ کریں گے۔ مدینہ سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا، اور مدینہ میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا اب ان کو، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ آ گئے، پیچھے جو منافق ہیں وہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ منافق بھروسے کے لائق نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کیا کیا، ابو لبابہ کو مدینہ حاکم بنا کر لوٹا دیا، اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آگے ہیں۔ یہ سن کر آپ یہیں رک گئے۔ اب یہ جو وادی تھی اس کے تھوڑا سا آگے وہ لوگ ہیں، اور آپ کیا کیے، یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا، رات بھر نماز اور دعاؤں میں لگے رہے۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا۔ جہاد پر ایک چھوٹی سی آپ نے
سب لوگوں کو اپنے ان کا کریج بڑھانے کے لیے، ان کا کانفیڈنس بنانے کے لیے سب لوگوں کو کیا کیا آپ نے واعظ کیا، بیان کیا. تو یہ مسلمانوں کا ایک پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی پہلی لڑائی تھی. اب تک انہوں نے ان کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو اب یہ لوگ بھی کمر باندھ کر آ گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا جائے. مطلب جو یہ ہوتا نا، پہلے کیسا ہوتا تھا کہ اگر سمجھو میں نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس خون کے بدلے خون کی قیمت مجھے چکانی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو بہا کے اس کے وارث کو دے دیا جائے. تو عتبہ قریش کے سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل جو شیطان تھا اس نے اس تجویز کو کامیاب ہونے نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اپوزٹ جو لڑ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کے شہر کے لوگ ہیں. بھلے ہی دونوں اس میں نا اتفاقی ہو، دشمنی ہو، لیکن ہے تو اپنا خون ہی. تو کیوں خون بہانا سوچ کر کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو ان کی بات میں بھی کچھ لوگ آ گئے، لیکن یہ جو تھا ابو جہل، اس نے اس بات کو کامیاب ہونے نہیں دیا. صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئیں. ایک طرف 1000 کا دل دہلانے والا لوہے میں گرک ایک بڑا سا لشکر کھڑا ہوا تھا، 1000 لوگ ہیں اور بہت سارے ہتھیار ہیں ان کے پاس، اور دوسری طرف 313 مسلمان جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڑ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر آج تیرے یہ مٹھی بھر عبادت کرنے والے بندے مٹ گئے تو پھر اس زمین پر تیری پرستش کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے، لڑائی اس طرح سے شروع ہوئی کہ پہلے حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا. ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے میں نکلا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں حضرمی کے بھائی کے مقابلے میں ایک غلام آیا اور وہ مر گیا. اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ آگے بڑھے. ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینہ کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے. عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ مدینے والے ہیں تو عتبہ ایک دم اہنکار سے، ایگو سے پکارتا ہے کہ محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑے کے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ انصاری ہیں اور ان کو ہٹا دیا. اب حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم میدان میں آ گئے. تو پہلے کیسا ہوتا تھا ابھی سمجھو، جسٹ امیجن کرو کہ ایک سائڈ ایک لشکر ہے، ایک سائڈ ایک جماعت ہے اور دوسری سائڈ دوسری جماعت ہے، دونوں اپوزٹ میں لڑنے والے ہیں. تو پہلے جس کے لیے یہ جنگ ہوئی ہے اس کے خاندان سے کوئی آگے آتا ہے، یہ رول ہے جنگ کا، اور پھر ان کی جنگ ہوتی ہے. اس کے بعد 3 کر کے لوگ آتے ہیں اور 3 لوگوں سے ان کی جنگ ہوتی ہے، یہ سنگل جنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جب ان میں سے جو کوئی مر جاتا ہے، بچ جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اعلانیہ عام جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی. یہ عرب کے جنگ کرنے کا طریقہ تھا. تو یہاں پر عتبہ اور ولید اور شیبہ کے اپوزٹ میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے میں آئے، اور عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابلے ہوئے، ان کے دونوں کے مقابلے ہوئے اور یہ دونوں ہی مارے گئے. ٹھیک ہے، عتبہ بھی مر گیا، ولید بھی مر گیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا. شیبہ جو تھا اس نے حضرت حمزہ کو زخمی کر دیا. یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا. حضرت زبیر نے سعید ابن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی یہ جو مسلمان لڑ بھی رہے تھے نا، تو یہ تو لڑ تو رہے تھے، لیکن ان کو لڑتے لڑتے نا وہ ساری چیزیں یاد آ رہی تھی. وہ چٹائی میں لپیٹ کر دھواں چھوڑنا، پتھر کی زمین پر لٹانا، سینے پر بھاری چیزیں رکھنا، زمین پر سے گھسیٹتا ہوا لے کر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو یاد آنے لگی تھی. اب عام حملہ شروع ہو گیا اور مدینہ میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا. انصاری کے 2 نوجوان اسی کے طاق میں تھے. اب انصاریوں کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ان لوگوں نے دی ہے. کس نے؟ یہ جو ابو جہل ہے، اس کی شرارتیں، اس کا تکلیف دینا ان کو سب کو پتا تھا.
تو اب یہ جو انصار کے نوجوان تھے نا اسی کے طاق میں تھے، پہلے اس کو پکڑتے ہیں، وہ کہاں ہے، اس نے بڑی تکلیف دی ہے، لوگوں سے پتہ پوچھا، لڑتے لڑتے اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں، پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور دم ہی دم میں وہ خاک اور خون میں لت پت پڑا تھا، ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ دیا۔ یہ ابو جہل کا خاتمہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان دو انصاریوں نے اس پہ حملہ کیا اور خون خون کر دیا اس کو، اور ایک مسلمان نے جا کر اس کا سر ہی کاٹ دیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ڈر کر بھاگنے لگے۔ اب کوئی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہوتے ہوتے یہ مین جو جنگ شروع کرنے والے سردار ہیں وہ ہی مر جاتے ہیں، تو باقی جو ٹیم ہے وہ تھوڑی سی ہل جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی سمجھو کوئی کمپٹیشن ہے، جو گروپ کا کیپٹن ہوتا ہے وہ ہار گیا، کوئی کوئز چلا ہے اور کیپٹن ہی اس میں سے آؤٹ ہو گیا، ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو باقی جو ٹیم ہے نا وہ تھوڑی سی ان کا کانفیڈنٹ لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ہی عتبہ اور ابو جہل مارے گئے تو قریش کے لوگ بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو 313 کا لشکر ہے، ہتھیار کم ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہتھیاروں سے بھرپور، جانوروں سے بھرپور، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ اور صرف کتنا نقصان ہوا؟ نقصان بھی نہیں، ایک طریقے کی کامیابی ہے کہ صرف 14 جو مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے، شہادت پا لی انہوں نے۔ شہادت پانا یہ ایک کامیابی ہے مسلمان کے لیے۔ تو اس 14 لوگ ہمارے ہاتھ سے گئے، لیکن باقی قریش کے 70 آدمی جو تھے وہ مارے گئے، 70، اوکے، اور باقی کے آدمی جو ہے گرفتار ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی، سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار، اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا اب آ گیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی تھی۔ دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً مدد بھیجی ہوگی، فرشتوں کا بھی لشکر اس میں تھا، یہ چیز ٹھیک ہے۔ لیکن اس جنگ سے نا ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے، کیا؟ کہ ہم چاہے کتنے بھی کم ہوں، ہم چاہے کتنے اکیلے بھی کیوں نہ ہو، ایک جنگ اب جب حق کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حق کے لیے ہم کھڑے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان رکھتے ہوئے جب اپنا سٹینڈ ہم خود لے رہے ہیں، تو پھر دنیا کے سارے یہ جو ہزاروں کا بھی لشکر آئے نا تو ہمیں شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی ہمت کو نہیں ہارنا۔ دوسری چیز یہ کہ جب کبھی مسلمانوں پر آفت آتی ہے تو مسلمانوں کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ ہی اب ہمارا مالک ہے، اللہ ہی جو کرنا ہے کرے گا، اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ اللہ ہی ہماری مدد کرے گا تو وہ جنگ میں جو صحابہ کرام تھے ان کو سپورٹ کر کے ان کے کانفیڈنس کو نہیں بڑھا سکتے تھے، کیونکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور چھوڑ دیتے سب کچھ اللہ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر سیکھنے کو، کہ جب ہم حق پر ہوتے ہیں تو کانفیڈنٹلی اس بات پر ڈٹے رہنا، اپنے لیے سٹینڈ خود لینا، یہ بات بھول جاؤ کہ کوئی ہمارے لیے آئے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمارا سپورٹ کرے گا، نہیں، کوئی نہیں آنے والا۔ اپنی لڑائی ہمیں خود لڑنی پڑتی ہے، اور اپنا ساتھی صرف اللہ کو ماننا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک بہت کڑوی حقیقت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جو بھی اپنی لڑائی ہے اپنے لیے لڑنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق پر ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری چیز، جب بھی مسلمانوں کی جماعت پر کوئی یہ چیز آتی ہے، اگزامپل فلسطین، لوگ آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، لوگ کچھ بولنے سے ڈرتے ہیں، نہیں ہم بولے تو ہمارے اوپر آئے گا، ہمارے اکاؤنٹ ہیک ہو جائیں گے، ہماری آئی ڈیز ڈیلیٹ ہو جائیں گی، یہ وہ ہم سارے بہانے بناتے ہیں، اور صرف دعا کریں گے ہم، دعا بڑا ہتھیار ہے، یہ کچھ مسلمان کہتے ہیں۔ تو اگر صرف دعا ہوتی تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں لے کر نہیں نکلتے۔ تو دعا بھی ضروری ہے، ایکشنز بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ اب جو قیدی ہاتھ آئے تھے، بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے۔ کون سی کوالٹی؟ کہ قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم ابھی کے لیٹسٹ حالات لے کر ہی چلتے ہیں۔ جو قیدی، اسرائیل کے جو قیدی تھے
ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، وہ تعریف کر رہے تھے. لیکن اسرائیل کے پاس جو مسلمان قیدی بن گئے تھے، وہ ان کو اتنا ٹارچر کیا ہے، اتنا ٹارچر کیا گیا ہے کہ وہ مینٹلی امبیلنس ہو گئے یا پھر کوئی باڈی پارٹ ان کا ڈیمیج ہو گیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کبھی برا سلوک کرنے کی تعلیم ان کو نہیں دی گئی. مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے. مطلب سمجھو اگر کھانا شارٹیج پڑ جائے تو خود کھجوروں پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. بتاؤ کون ایسا کرتا ہے؟ اگر ہماری جیلوں میں بھی جائے تو قیدیوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، جو مین وہاں کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کا کھانا الگ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ خود کھجور کھا کے گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو قیدی ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں پراپرلی. جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دے رہے ہیں. قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل ابن عمر پکڑ کر آیا تھا. یہ بڑا زوراور مقرر تھا، عام مجموعے میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا. بعض صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت اکھاڑ لیجئے، یہ پھر اچھی طرح بول ہی نہیں سکے گا. مطلب وہ جو ایک فطرت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اس نے کتنا ٹارچر کیا ہے ہم لوگوں کو، کتنی تکلیف دی ہے، بہت بولا اس نے، اس کے دانت ہی اکاڑ لیجئے آپ. تو آپ نے کہا کہ یہ چیز آپ نے پسند نہیں کی اور کہا کہ میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو اگرچہ نبی ہوں میں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرے جسم کا حصہ بگاڑ دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ وقت کے نبی، کہ اگر میں نے اس کو کوئی نقصان دیا نا تو اللہ تعالیٰ میرے جسم کے حصے کو بگاڑ دے گا. بتاؤ کسی نبی کو جس کی ذات اتنی پاک ہو اس طریقے سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جب وہ ڈرتے تھے تو ہمارا کیا ہے؟ ہم کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. بالکل بھی نہیں سوچتے، کوئی بھی نہیں سوچتا یہ بات. ہم بنداس کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کسی کے دو لوگوں کے درمیان نا اتفاقی ڈال رہے ہیں، کسی کا کام اچھا سا چل پڑ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے حملہ کر کے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہم ذرا سا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک نقصان پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نقصان پہنچائے گا. بعض پرجوش صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ نے ان کی بھی بات نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فائدہ دے کر بچ جائیں. اس میں جو امیر ہیں وہ اپنی جو فائدہ دے کر، مطلب اپنی جان بچانے کے لیے کچھ فدیہ وغیرہ دے، اور ایسا فدیہ دے کہ مسلمانوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ پہنچے اور یہاں سے بچ کر نکل جائیں. اور جو غریب ہیں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اب فدیہ دے کر یہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر نہیں جا سکتے، غریب ہیں، تو یہ لوگ کیا کریں؟ لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہیں جانتے وہ خدا کی راہ میں آزاد کر دی جائے. بتاؤ کون سا ایسا یہ انسان ہوگا جو ہاتھ آئے ہوئے قیدیوں کو اس طریقے سے آزاد کرے. جو امیر ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ اماؤنٹ دے دیں اور نکل جائیں، آزاد ہیں. جو غریب ہیں اور کچھ اماؤنٹ نہیں دے سکتے، وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. تو اس سے کیا ہمیں مل رہا ہے؟ یہاں پر بچوں کو پڑھانا لکھانا ضروری ہے. خاص کر کے ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ بچہ اگر ہمارا ڈل ہے اس کو مدرسے میں ڈالیں گے، بچہ اگر ہمارا ہوشیار ہے تو اس کو اسٹیٹ سلیبس والی اسکول میں ڈالیں گے، بچہ ہمارا ایک دم ایکسٹرا آرڈینری ہوشیار ہے تو ہم اس کو انٹرنیشنل اسکول میں ڈالیں گے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کے اندر یہ چیزیں نہ کرو کہ یہ اتنا کم، اس کا لیول اتنا، اس کا لیول اتنا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کی پڑھائی آج کل کے بچوں کے لیے ضروری ہے. ہم دنیا کرتے رہ گئے تو دین میں بچے پیچھے رہ جائیں گے. آپ یقین نہیں کرو گے، میرے پاس آن لائن کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو ان کی بالغ بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹھیک سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو ٹھیک سے پروناؤنسیشن نہیں آتی، ان کو ٹھیک سے تسمیہ پڑھنا نہیں آتا. تو یہ کتنی بڑی ہار ہے ماں باپ کے لیے. اسکول کی پڑھائی پہ ہم پوری توجہ دیتے ہیں، دین کی پڑھائی میں نہیں دیتے. اور کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ صرف دین پڑھائیں گے، دنیا نہیں پڑھائیں گے. یہ چیز بھی غلط ہے. ان کو دنیا کا بھی علم رہنا، دین کا بھی علم رہنا. آپ اپنے بچے کو انجینئر بناؤ لیکن ایک عالم انجینئر بناؤ.
آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ لیکن ایک عالم ڈاکٹر بناؤ یا دائی ڈاکٹر بناؤ، یا پھر اتنا تو بناؤ کہ اس کو دین کا بیسک علم ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سکھانے اور پڑھانے میں دین میں بچے کو بڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، دونوں کا بیلنس مینٹین کر کے رکھنا، اوکے؟ جس طریقے سے دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اسی طریقے سے دین کے پیچھے بھی بچے کو لگانا۔ اگر دونوں چیزیں اس کے اندر، سمجھو آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے اور دینداری اس کے اندر نہیں ہے، تو بچہ اپنے اس کام کو، اپنے اس جو اس کا جو پروفیشن ہے، اس کو کمرشل وے میں کرے گا۔ مطلب ایک پیشنٹ امیر ہے، غریب ہے، اس کی مالی حالات کیسی ہے، کچھ نہیں دیکھا، وہ بس فیس پہ فیس بڑھاتا جائے گا اور اپنی جیب گرم کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ اگر ایک بچے کو دین بھی سکھاؤ گے اور اس کو ڈاکٹر بھی بناؤ گے، تو وہ کسی مریض کا علاج کرنے سے پہلے نیچرلی اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ یہ خدمت خلق ہے، میرا جو پیشہ ہے یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا پیشہ ہے۔ میں چاہے اس کی فیس لے، میں یہ نہیں بول رہی کہ اس کو ایک دم ہی فری آف چارج کر دے، لیکن تھوڑی کم لے اگر کوئی غریب ہے تو۔ اس کے اندر نیچرلی یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں بچوں کو ماہر بنا دیتے ہیں، دین میں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بڑی بڑی سکولز میں ڈالتے ہیں اور تربیت کے معاملے میں بچے لو ایک دم پیچھے۔ آپ کو بچہ ایک دم فلوئنٹلی انگلش بول رہا ہے، آپ کا بچہ سب کچھ سیکھتا ہے، فرسٹ آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، لیکن دوسروں کے گھر میں مہمان بن کے جب آپ اپنے بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ان کے ڈراز کھول رہا ہے، ان کی فریج کھول رہا ہے، ان کے بیڈ روم میں جا رہا ہے، ان کے بچوں کے ٹوائز لے کر باہر آ رہا ہے، توڑ رہا ہے، تو سامنے والے آپ کے منہ پہ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن پیچھے بولیں گے کیا اتنی بڑی اسکول میں ڈالے ہیں اس کو، اور تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دین آئے گا تو تمیز تہذیب سلیقہ سب آئیں گے، اگر صرف دنیا آئے گی تو تمیز تہذیب سلیقہ، کیسے رہنا، کیسے اٹھنا، سب کچھ انسان کے اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہم مسلمان جو ہیں پیچھے ہیں، جہاں لوگوں نے ہمارے دین کی مثال دینی تھی کہ یہ مسلمان کے بچے ایسے ہوتے ہیں، وہاں ہم مسلمانوں کو نا نگیٹو چیزوں کے لیے اگزامپل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ مسلمان کے بچے ہیں، یہ کیا پڑھیں گے، یہ مسلمان کے بچے ہیں، یہ کیا روز نہا کر آئیں گے، یہ مسلمان کے بچے ہیں، ان کو کہاں، یہ کہاں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو امپورٹنس بنا کے رکھا ہی نہیں، ان کو ہم نے امپورٹنس دی ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا بیلنس کرنا ضروری ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ کیا اللہ رزق دینے والا ہے، 10th تک پڑھ لیے تو ختم ہو گیا، نہیں۔ جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کا بچہ کیپیبل ہے، اس کو اچھے سے ایجوکیشن دو۔ مسلمان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، مسلمان ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے، یہ ان کو ہم بناتے ہیں، ورنہ وہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان عورت اور مرد دونوں کے اوپر فرض ہے۔ تو آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرانا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ کہا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو 10 بچوں کو کیا کرو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور پھر جب بچے کمپلیٹلی سیکھ جائیں تو تم لوگ آزاد ہو۔ اور جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے اور جو غریب ہیں ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پاسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے داعی ہی نہیں تھے، بلکہ اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے، جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چوٹی چوٹی ہر ایک کونے کونے میں دین پھیلانا ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کی ایک اسلامی حکومت کھڑی کرنا ان کا ایک مقصد بن چکا تھا۔ ظالموں کو ہٹانا، ظالموں کی حکومتوں کو مٹا کر رکھ دینا، اور دنیا میں عدل، انصاف، برابری، مساوات، سوسائٹی میں ایک معاشرے کو تبدیل کرنا، جو انسانیت کے درجے ہیں ان کو قائم کرنا اب ان کا مقصد بن چکا تھا۔ لیکن قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا، مکہ کے اکثر رئیس مارے گئے، ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان بنا دیا گیا۔ اس فاتح نے منافقوں کا دل بھی دہلا دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو بھی یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اسی نئی طاقت کا سر کچل کر نیا کچھ تو کرنا پڑے گا، اور اگر یہ لوگ جیتنے لگے، مسلمان اگر جیتنے لگے تو پھر ہمارا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اور ایک بار ریپیٹ کر رہی ہوں، یہود جو ہے نا وہ ایجوکیشن پہ بڑا دھیان دیتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لو، آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ لو، ان کا مقصد بچوں کو پڑھانا لکھانا، ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایجوکیشن میں کبھی نہیں پیچھے ہوتے۔ ہم جتنا ایجوکیشن کو امپورٹنٹ نہیں دیتے نا، اس سے وہ سمجھو 100% زیادہ امپورٹنس وہ لوگ دیتے ہیں۔
اوکے ان کا ہر ایک انسان آپ کو ایجوکیٹڈ ملے گا، مگر ان کے پاس دین نہیں ہے تو ان کے پاس تربیت، تہذیب، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ اب مسلمانوں کی نئی زندگی، ایک جنگ جیتنے کے بعد نا ان کا رعب الگ ہو گیا. بدر کی لڑائی تو ایک ہضرمی کے خون کے لیے کھڑی ہو گئی تھی. اب قریش کو اپنے 70 مقتولوں کے خون کا بدلہ لینے کا خیال ہوا. بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا. جو ان کا ماتم کیسے ہوتا تھا، یہ لوگ وہ پیٹ پیٹ کر جو گانے گاتے ہیں نا، نغمے گانا اور ڈف بجانا، یہ ساری چیزیں ان کا ماتم چل رہا تھا آگ جلا کر. مرثیے پڑے جاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیوں کر لیا جائے، کس طریقے سے لیا جائے. ابو سفیان نے جو اب مکہ کا رئیس تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا. بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم کو اس طریقے سے پورا کیا کہ 270 سواروں کو لے کر مدینہ کے پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی. یہود نے اس کو مدینہ پر حملے کی بھیٹ بتائی کہ مدینہ پر کہاں کہاں سے تم حملہ کر سکتے ہو، سیکرٹ سپاٹس کیا کیا ہیں، یہودیوں نے بتا دیا. صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیر میں آگ لگا دی. مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے، مگر وہ نکل چکا تھا. اس واقعے کو غزوہ سویق، ستوں والی لڑائی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھی ان کا توشہ جو تھا وہ ستو تھا. ٹھیک ہے، وہ ستو کی جو موٹی جاڑی روٹی ہوتی ہے نا، وہ لے کر گئے تھے اور گھبراہٹ میں وہ وہیں سے پھینکتے ہوئے آ گئے تھے روٹی، اس لیے اس کو ستوں والی لڑائی کہا، ستو جو ہوتے ہیں نا اس کی لڑائی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک گھریلو کام کرنے کا خیال آیا. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. اب یہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کا، جب ان چیزوں سے نجات مل گئی. لیکن مکہ والے ابھی شانت نہیں ہوئے تھے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لینے ہی والے تھے. اب نیکسٹ جنگ کی تیاری پہ یہ لوگ پڑے ہیں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بے فکر ہو چکے ہیں کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہاں مسلمان چین کی سانس لے رہا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو مطلب کیا، اللہ تعالیٰ ہر موڑ پہ انسان کو آزماتا ہے، اور اسی انسان کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ کی آزمائشوں پہ ناشکری، بیزاری کے الفاظ کبھی نہیں نکالنا. یہ میری آزمائش ہے، میں اس سے راضی ہوں. اچھے حالات آ رہے ہیں الحمدللہ، برے حالات آ رہے ہیں ڈبل الحمدللہ، کیونکہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں. اور جب مصیبت آئے آپ اللہ کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے، سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ کا جو آپ کی اچھائی کے لیے آپ کو آزما رہا ہے. لیکن برے حالات ہونے پر آپ جتنا اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے تو سمجھ جاؤ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طریقے سے ہوا، کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا نکاح کے لیے، کیا کیا باتیں ہوئی، کس طریقے سے نکاح ہوا، نکاح کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کمنگ سیٹرڈے کو سنیں گے. کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.